बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव विद जाना चकज़ई। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर और आज जो है वो एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से हम जो है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। हुकूमत जो है वो चाहती है कि 2023 के जो इंतखाबात हो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी वाज़े कर लूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि 2023 में जो इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो है जो हालात है और जो अभी तमाम सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इतनी जल्दी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जानिब हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो हमारे ज़राए ने बताया कि अभी ये बात तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने साफ जो है ये कह दिया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जानिब जो है 2023 में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है वो हुकूमत बज़िद है कि 2023 के जो इंतखाबात हो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही हो। क्यों आखिर हुकूमत ऐसा चाहती है? और अगर इंतखाबात हुए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जरिए हुए तो क्या जो है हुकूमत का रद्द-ए-अमल होगा? क्योंकि हुकूमत को ये लग रहा है कि अगर इंतखाबात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ना हुए तो जनाब धांधली होगी और वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आखिर हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है? इस तमाम सिचुएशन के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ जान चकज़ई साहब यहाँ पर मौजूद है, जो कि पॉलिटिशियन भी है, एनालिस्ट भी है। उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सना, आप खैरियत से हैं? शुक्रिया आपका बहुत। अच्छा सर, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने ये बात कही कि हुकूमत चाहती है कि जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने साफ कह दिया है कि 2023 के जो इंतखाबात है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होंगे। सर क्या मोड़ दिख रहे हैं अब आप? देखिए, इस वक्त से शायद पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम इशू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है। आइंदा इलेक्शन किस तरह होंगे? जो पर्ची के ज़रिए वोट डाले जाते हैं, क्या इस तरह होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिस तरह आपको मालूम है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होता है, अमेरिका में बिलखसूस और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी होता है, लेकिन उतना ही ये कंट्रोवर्शियल भी होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और ये इंडिया में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यहाँ पे अपोजिशन को ये खदशा है कि चूंकि हमारे लोगों के मसाइल अपने हैं, एजुकेशन उनकी नहीं है, उनको सीखने में टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आसानी से टेम्पर किया जा सकता है, उसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली की जा सकती है और बिजली जा सकती है, इसलिए वो समझते हैं कि ये मुनज़्ज़म धांधली की एक सही होगी, एक कोशिश होगी। लिहाजा अगर वो इमरान खान साहब को इजाज़त देते हैं इस मशीन के इस्तेमाल को करने की और आइंदा इलेक्शन में ये उन पे मुसलत किया जाता है, तो ये यकीनन एक रेसिपी है इलेक्शन को चोरी करने का। इसलिए एक पूरा डेडलॉक अब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुका है। सर लेकिन शिबली फराज साहब ने तो चैलेंज किया है कि हैकर्स को भी चैलेंज किया है कि आप जो है वो मशीन का जायजा ले, अगर हैक कर सकते तो हैक करके दिखाए। तो सर ये जो प्रॉब्लम है वो जो हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई गई है उसमें है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर है? दो बातें। एक तो हुकूमत पे अपोजिशन का कोई बावर एतमाद नहीं है, वो समझते हैं कि उनका एजेंडा ये है कि किसी तरह इलेक्शन में रिगिंग की जाए। दूसरी बात ये, वो समझते हैं कि इमरान खान एक रिगिंग हेडक्वार्टर बनाएंगे, HQ बनाएंगे, जिससे वो पूरे इंतखाबात पे असरअंदाज होंगे और अपनी नई हुकूमत के लिए आदाद शुमार खुद मुरतब करेंगे। इसी तरह अपोजिशन का मानना ये है कि इमरान खान अपने इस कोशिश के ज़रिए आइंदा 5 साल अपने लिए सिक्योर करेंगे और 5 साल फिर अपोजिशन जो है वोट के बावजूद, पब्लिक सपोर्ट के बावजूद, अवामी राय को नज़रअंदाज करके उन्हें पावर से बाहर धकेला जाएगा। दूसरी अहम जो बात है वो, क्या वाकई इमरान खान सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं या इसके पीछे और भी महरकात हैं? अगर वाकई मुहरिक ये है कि इलेक्शन शफाफ हो तो स्टेक होल्डर्स अपोजिशन भी है, मुज़ाकरात उनसे नहीं हो रहे, माहौल जो है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो नहीं हो रही। जिस तरीके से अपोजिशन
کیور ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسمبلی میں اسمبلی کے باہر بیان کی حد تک چور, اچکے, ڈاکو, یہ بیانیہ عمران خان کا ہے. تو اس وقت ایک طرف گورنمنٹ, ایک سیاسی پارٹی, اس کے چند اتحادی, دوسری طرف پوری اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, انہیں بھی خدشہ ہے کہ عمران خان اس کوشش کو ان کے خلاف استعمال کریں گے. اس لیے مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے, ڈیڈ لاک کا کوئی حل نظر نہیں آتا, اور لگ یوں رہا ہے کہ اگر یہ مسلط کی گئی تو بالکل ہم ایک سول وار کی طرف چلے جائیں گے. سر لیکن ابھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور حکومت تو آمنے سامنے آ گئی, اور حکومتی وزراء جو ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کافی زیادہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو کہ کیا جو ہے حکومت الیکشن کمیشن کو منوا پائے گی کہ 2023 کے جو انتخابات ہے وہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہو؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن ہو یا بہت سے ادارے ہوں, عمران خان کی گورنمنٹ کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے. سیریس الزامات عمران خان کی گورنمنٹ پہ لگے ہیں کہ وہ پریس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, وہ بیوروکریسی کو, افسرشاہی کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے, وہ عدالتی نظام پہ اثر انداز ہونا چاہتی ہے, اور اسی طرح الیکشن کمیشن کو بھی قابو کرنا چاہتی ہے. الیکشن کمیشن نے اگرچہ ماضی میں عمران خان کے لیے بالخصوص ایک سافٹ کارنر اڈاپٹ کیا ہے, آپ نے دیکھا جو فارن فنڈنگ کیس ہے, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یعنی یہ کتنا شرمناک عمل ہے کہ ایک کیس سالوں سال سے الیکشن کمیشن میں ہے, اس کا فیصلہ ہو نہیں پا رہا. اب باجو نظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس عمران خان کے خلاف ہوگا, پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا, اور پھر یہ تاثر بھی ہے کہ الیکشن کمیشن سافٹ ہے عمران خان کے حوالے سے. لیکن اب الیکشن کمیشن پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سنگین ہے. یعنی اعظم سواتی صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں, انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک فورم, ایسا فورم منتخب کیا جہاں پہ ان کے جو بھی کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کے احتساب نہیں ہو سکتا, ان کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوٹ پکڑے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن نے نوٹ پکڑے ہیں. اب الیکشن کمیشن دوسری طرف ایک دم سے خبر آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تقرری کے لیے جو عدالت میں پٹیشن ہے اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے. تو ایک ایسا تصور ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک ایسا سیناریو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑا, اور وہ چیلنج کرنے کے موڈ میں ہے, جبکہ دوسری طرف عمران خان, ان کے وزراء الیکشن کمیشن کو کارنر کرنے کی جستجو اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کا ماننا ہے کہ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک ٹائرنٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, اور اداروں کو مزل کرنے, قابو کرنے, کنٹرول کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ایبسولوٹ ڈکٹیٹر یا منارک یا ٹائرنٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آئے. اگرچہ عمران خان نے تمام باتوں کو رد کیا ہے. عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ادارے روایتی طور پہ اس سسٹم کو جاری رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی عوام کی, عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کیا. لہٰذا اگر روایتی اداروں کا رویہ روایتی رہتا ہے تو گورننس کے چیلنج ہوں گے, اور کوئی بھی پرائم منسٹر, منتخب پرائم منسٹر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اور کسی حد تک اس میں حقیقت ہے. آپ دیکھیں جوڈیشری کا جو رویہ اس وقت عوام کے مسائل کے حوالے سے ہے, 50,000 زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں ہیں, باقی ہائی کورٹس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں, بیوروکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جو چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے ہے, ان کا رویہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اور نہ کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اسی طرح باقی مسائل جو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہیں, آپ نے پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی سیاستدان اس کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح پولیس بھی اپنی ریفارم کے لیے کوئی جستجو نہیں کر رہی. تو ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے جو واقعی عوام کے خلاف ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اور اپوزیشن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر اگر ووٹنگ اگر ہم ایکسپیکٹ بھی کر لیتے ہیں کہ 2023 کے جو انتخابات ہے اس میں مان لیا کہ ووٹنگ مشین جو ہے وہ آ گئی, تو اس پہ اعتراض کیا ہے, کیوں آخر مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اصل میں اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ کوئی ووٹنگ مشین آئے, پرچی کے ذریعے انتخابات ہو, پھر بھی جب تک عمران خان بیٹھے ہیں دھاندلی کی منظم کوشش کی جائے گی. تو سر وہ تو چیک کر لے نا, اگر اپوزیشن کو اعتراض ہے تو وہ تو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ کر آپ چیک کر لے.
اصل میں ایک تو مسئلہ یہ کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس پہ اعتراض، دوسری بات یہ حکومت کی نیت پہ اعتراض، تیسری بات یہ کہ حکومت پہ عدم اعتماد، اور ماضی قریب کا جو ایکسپیرینس ہے 2018 کے الیکشن کا، جس طریقے سے اپوزیشن نے الزام لگایا کہ ایک سسٹمیٹک دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو مینڈیٹ ملا ہے اور انہیں جو ہے یہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹرز نے انہیں منتخب کیا ہے. یہ ایک ایسا ڈیبیٹ ہے جسے پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے وہ بالکل بروکن ہمیں نظر آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر اپوزیشن میں کا بھی ماضی میں رویہ ہی رہا ہے، جب وہ بینیفیشری تھے ریگنگ کے تو ان کا ریئیکشن یہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو قبول کیا، سسٹم میں وہ پارٹیسپینٹ نظر آئے. اب ایک پارٹی اگر بینیفٹ لیتی ہے تو دوسری پارٹی اور باقی پارٹیاں ریئیکٹ کرتی ہیں. یہی سیاسی پارٹیاں ماضی میں اگر منظم طریقے سے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اور خود ان کی اپنی بھی کوشش رہی ہے. جہاں پہ ان کا بس چلا ہے انہوں نے الیکشن میں ریگنگ کی ہے، جہاں پہ انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ریگڈ الیکشن قبول کیے ہیں، اور جہاں پہ انہیں حکومت میں نمائندگی ملی ہے انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. تو یہ ایک ایسا نظام بن گیا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی جب تک اسے فائدہ نہ پہنچے اور جب تک مرضی کا فائدہ نہ پہنچے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان میں جو جمہوری نظام جس کا راستہ الیکشن ہے وہ بری طرح پھٹ چکا ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ پارلیمانی نظام جو الیکشن کے ذریعے لوگوں کے منتخب سو کالڈ منتخب نمائندوں کو پارلیمنٹ بھیجتا ہے، اب بھی یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. لیکن اب اگر اسی طرح یہ ڈسکریڈٹ ڈی لیجٹمیٹ سسٹم ہمارے سامنے آتا ہے تو کوئی بھی 10 الیکشن تک بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی رولز آف دا گیم کو تسلیم نہیں کرے گی. اچھا سر، لیکن حکومت جو ہے وہ بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر ہمیں ایک ووٹ کے ذریعے بھی قانون پاس کرنا پڑا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر رد نہیں کر پائے گی اس قانون کو جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہے. تو سر اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوور کانفیڈنس میں جا رہے ہیں، یا اگر نون لیگ ہے انتخابات ہوئے تو نون لیگ صرف جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی انتخابات سے، یا مکمل اپوزیشن جائے گی؟ دیکھیے بائیکاٹ تو کوئی سیاسی پارٹی نہیں کرے گی، کیونکہ بائیکاٹ کا ایکسپیرینس سیاسی پارٹیوں کے لیے برا رہا ہے. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں سیاسی پارٹی نے بائیکاٹ کیا تو ایک نئی پارٹیاں نئے پلیئرز سامنے آئے اور وہ آج تک سیاسی نظام کا حصہ رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی ایک نئی سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھری ہے، اگرچہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوا ہے لیکن ایک نئی سیاسی پارٹی آئی. عمران خان ایک نان پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ابھر کے سامنے آئے، اب ان کی سیاسی پارٹی بن گئی ہے، ان کے کارکن بن گئے. لہٰذا پاکستان کے سیاسی منظرنامہ اور سیاسی نظام سے عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، ان کے کارکنوں کو نکالنا آلموسٹ ناممکن ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کا جب نظریہ کارکنوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کے ڈائی ہارڈ کارکن بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے سیاسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ایک نئی سیاسی پارٹی کے طور پہ عمران خان اس تکون میں ایک اور پلر کے طور پہ آئے ہیں. اپوزیشن کو پتہ ہے کہ اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو نئی پود آئے گی، نئی جنریشن آئے گی، نئی سیاسی پارٹی آئے گی اور ان کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا. جس طرح سین پہ اب اس وقت پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے. ان دو سیاسی روایتی پارٹیاں جو اس وقت ہمارے سسٹم کو مونوپلائز کر رہے تھے ان کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ انہی کا حق ہے کہ الیکشن کریں، حکومت میں آئے، انہیں لگے گا کہ ایک اور سیاسی پارٹی کو وہ جنم دیں گے دانستہ یا غیر دانستہ. اس لیے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا بھی سسٹم کنٹروورشل ہو، جتنا بھی ریگنگ کے امکانات ہو، جتنی بھی مشینی جو نظام ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کا خدشہ ہو، پھر بھی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. تو مطلب یہ جو بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انتخابات میں جو ہے وہ اگر ووٹنگ اس طرح سے ہوئی تو ہم بائیکاٹ کریں گے، تو یہ ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی دھمکیاں ہیں؟ نہیں، کوئی الیکشن بائیکاٹ کرنے نہیں جا رہا، یہ صرف دھمکیاں ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ یہی سیاسی پارٹیاں اسی نظام کے تحت الیکشن میں حصہ لیں گے، کیونکہ اگر ان کو 100% حصہ نہیں ملتا تو 80 تو ملے گا، 50 تو ملے گا، 30 تو ملے گا. لہٰذا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پارلیمنٹ سے 100% باہر ہوں، صوبائی حکومتوں سے میں ان کی 0% نمائندگی ہو، یا صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی 0 پہ آ جائے. وہ پھر بھی اسی سسٹم کا حصہ رہیں گے.
اچھا سر، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہی دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف کرتی ہے تو وہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اور ابھی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں، صرف الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ مسترد کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا۔ تو سر آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو منافقت کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک بات کہی ہے منافقت کے حوالے سے، تو کہیں یہ منافقت سیاست میں آپ کو دکھ رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا پورا سیاسی نظام جو ہے وہ ایک منافقانہ رویے پہ مبنی ہے، جہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو نظر آیا کہ ایک کام، ایک چیز، ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ان کے بینیفٹ میں آیا، ان کے فائدے کے لیے وہ سپورٹ کریں گے، جہاں پہ انہیں نظر آیا کہ ان کے فائدے میں نہیں ہے وہ اختلاف کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سیاسی نظام تو ہم نے باہر سے امپورٹ تو کیا ہے، لیکن جو ویلیوز اس کے لیے چاہیے تھی وہ نہیں ہے، لہٰذا ویلیوز نہ ہونے کی وجہ سے یہ سسٹم باہر ہی کا رہے گا، ابھی تک باہر کا ہے، اور آئندہ 10 الیکشن میں بھی یہی نظر آئے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹھیر یہ جمہوری نظام، جس سے آپ جمہوری نظام کہتے ہیں، میں پلوٹوکریسی کہتا ہوں، کیونکہ اس میں عوام کی حقیقی نمائندگی یقینی نہیں ہو سکتی جب تک دونس، دھمکی، پیسہ، ریگنگ، اسی طرح لوگوں کو مینپولیٹ کرنا، میڈیا مینپولیشن، سیاسی پارٹیوں کی منظم کوشش جاری رہتی ہے۔ ہم 1% نمائندگی اس میں دیکھیں گے، عوام کی نمائندگی عملی طور پہ نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، تماشائی کے طور پہ کاسمیٹک نمائندگی بالکل ہے، لیکن یہ بیسیکلی ان کی حقیقی نمائندگی نہیں ہے، یہ سسٹم ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ میں 70%، 80% وہ لوگ ہیں جن کی خاص کوالیفیکیشن ہے، یا فیوڈلز ہیں، الیکٹیبلز ہیں، پیسے والے ہیں، جو ہر طریقے سے الیکشن میں کامیابی کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نظام تو کتابی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے ہمارا ہے، لیکن وہ پورا جو اس کے لیے کلچر چاہیے وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ گریڈ لاک سسٹم ہے، یہ نتائج نہیں دے سکے گا۔ جس طریقے سے ایک گریڈ لاک سسٹم نے ہماری اس پورے نظام کو جو ایک نان فنکشننگ ہے یرغمال بنایا ہے، اسی طرح سیاسی گورننس بھی ہمارا ایک گریڈ لاک سسٹم کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح چلے گا، اور ہم جو ہے ایک عام آدمی، مڈل کلاسز اسی طرح کھوستے رہیں گے۔ ان کو پڑی ہے 4 روٹیوں کی، اگر ان کے پاس 3 روٹی ہے تو وہ اس نظام کے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ اصلاح کے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ اس ایلیٹ پہ کیا پریشر ڈالیں گے۔ لہٰذا ہماری بدقسمتی سے اس وقت ڈائلیما یہ ہے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری ایلیٹ اس پہ اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس نظام میں مداخلت کے لیے تمام راستے اسی طرح کھلے رہیں گے جب تک اس نظام میں اصلاح کے لیے سیاسی پارٹیاں تیار نہیں ہوتی، اور یہ اصلاحات اپنے اندر وہ لاگو نہیں کرتی، اور یہ نظام نتائج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ نظام اسی طرح کمزور رہے گا، اس میں مداخلت کے مواقع کے دروازے کھلے رہیں گے، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح ناحل رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جہان اچکزئی صاحب نے تو یہ بات جو ہے واضح کر کے کہہ دی ہے کہ کوئی بھی بائیکاٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے بائیکاٹ کرتے ہوئے ہمیں 2023 کے انتخابات میں نظر نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر میں نے بھی سٹارٹ میں یہ بات جو ہے واضح کر لی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے 2023 میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے، لیکن ابھی حکومت جو ہے وہ بازد ہے کہ جو انتخابات 2023 میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو، تو آگے یہ جو ہے وہ کیا یہ معاملہ جو ہے وہ موڑ لیتا ہے، وہ تمام تر تو ہم بات کریں گے، اور بریک پر جو ہے وہ جانے کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایکسپیکٹ کس طرح کیے جا سکتے ہیں کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، دیکھتے رہیے لائیو وتھ جہان اچکزئی۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام لائیو وتھ جہان اچکزئی میں، اور ابھی جو ہے DGISPR کی میزبانی میں جو ہے وہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں چین، ایران، روس کے انٹیلیجنس سربراہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ جہان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ سر اس جو اجلاس ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بہت اہم اجلاس ہے جس میں آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ایران،